अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों सियासी रहनुमा वज़रिया हेलीकॉप्टर जाती उमरा पहुंचे। जाती उमरा रायवंड में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की सरबराही में पार्टी कायदीन का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक शरीक थे। इजलास में सेनेट के आइंदा इंतखाबात, जारी तरक्याती मंसूबों, अमनो अमान की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली, मुस्लिम लीग नून के जलसों और बलोचिस्तान में सियासी और इंतजामी तब्दीलियों पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास के बाद शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर रवाना हो गए। LOC पर भारतीय गोलाबारी से पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी जवान LOC पर जंदरोड कोटली सेक्टर में मवासलाती लाइन्स की मुरम्मत कर रहे थे कि अचानक ही भारतीय फौज ने इन पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की और भारतीय फौज की तोपों को खामोश करा दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारत की इस शिद्दत पसंदी पर पार्लियामेंटेरियंस की क्या राय है, आइए देखते हैं। बुनियादी तौर पर जंग की तो हम मजम्मत करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 हमसाया ममालिक हैं, जिसका माजी भी तकरीबन एक रहा है। खासकर ये पंजाब सिंध की जो बेल्ट हैं हिंदुस्तान के साथ जो हैं, और जंग जो है वो मसले का हल भी नहीं है। और दरमियान में जो है हम आवाम जो हैं बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते जो हैं ये सारे जो मसाइल है उसको हल करना चाहिए। टेबल पे जो है हर मसले के हल टेबल हैं। बंदूक बारूद एक दूसरे को जो मारना, नुकसान पहुंचाना, ये मसले का हल बिल्कुल नहीं है। ये मसले का भी हल नहीं है। हमने तो बार बार पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि ये मुल्क की खारजा व दाखिला पॉलिसी अगर पार्लियामेंट तय करे, और पार्लियामेंट के इख्तियारात तो हैं उसमें जो है, अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के फैसलों पे अमल दरामद पे अमल पैरा हो तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल जो हैं, चाहे हों हमसायों के साथ हों, चाहे और दुनिया के साथ हों, और मुल्क के अंदर मसाइल हों, वो हल हो सकते हैं। हर मसले का मुज़ाकरात, हर मसले का। मेहरबानी। अमूल की वारदात हैं हर रोज़, हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 दफ़ा, और साल में मुसलसल इस तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, फायरिंग करते हैं। इसी तरह हमारे सिविलियन को शहीद कर देते हैं, पाक फौज के जवान शहीद होते हैं। तो बहरहाल ये हमारा एक मुसलसल ये एक अमल जारी है। हमारी तरफ से इसका जवाब, भरपूर जवाब भी दिया जाता है। और मेरे ख्याल में अगर वो 4 बंदे हमारे शहीद करते तो मेरे सोच के मुताबिक इंशाल्लाह उनके 10 और 15 लोग मारे चुके होंगे। जब तक मोदी हो मुज़ाकरात का तवक्को मैं उनसे, पागल से और ट्रम्प से नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों इस वक्त मुल्क की, दुनिया के लिए बहुत ऐसे लोग हैं कि वो अमन की तवक्को उनसे मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। देखें, ये जो भारत का माइंड सेट है ना, ये इसका अब जवाब देना पड़ेगा। इसके मजम्मत करना बहुत छोटी बात है, यहाँ तक उन पे लानत भेजना भी बहुत छोटी बात है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और कब तक हम अपने जवानों को, हीरे जैसे जवानों को शहीद कराते फिरेंगे? जो कंट्रोल लाइन है इस पे भारत जो है मुसलसल इस पे कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी कर रहा है, और ना सिर्फ पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं लेकिन आम शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और हमारी तरफ से भी उसका जवाब जाना चाहिए, और उसको अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को इस बात का नोटिस लेना चाहिए
کہ یہ ایک ایسا پورس بارڈر بن گیا ہے جہاں پہ روز روز اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. وہاں کی پاپولیشن جو ہے, جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, ایک تو پاکستان انڈیا کے تناظر میں, ایک عام لوگوں کے تناظر میں ان کی زندگی بڑی تکلیف میں گزر رہی ہے. تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نوٹس لینا چاہیے, اور یہ تب تک معاملات حل نہیں ہوتے جب کشمیر ایشو کو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولیشنز کے تحت اس کا کوئی ریزولیشن نہ کیا جائے. دیکھیں, بھارت کو جواب پاک جوان دے رہے ہیں, اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو اٹھانا چاہیے اور بھارت کے خلاف لابی کرنا چاہیے, اور مختلف ممالک سے بات, میرے دوست ممالک سے بات کرنا چاہیے, تو اس کو زیادہ زیادہ ایشو کو ہائی لائٹ ہو تاکہ یہ وائلیشنز رک سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ وزیر دفاع نے بھی اور آرمی چیف نے بھی ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی اقدام اٹھایا جائے گا, انتہائی قسم کا پاکستان پوری صلاحیت اور قوت رکھتا ہے اس کا جواب دینے کی, اور انڈیا کا ہر شہر جو ہے پاکستان کے میزائلوں کی رینج میں ہے. تو اس لیے یہ جو 4 فوجی ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے, یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے, اور ہندوستان اس قسم کی کاروائیاں بند کر دے, ورنہ اس کا خمیازہ ہندوستان کو بھی بھگتنا ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمسایہ ملک کے ساتھ کسی قسم کی جارحانہ کارروائی کی جائے, لیکن اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر کوئی اقدام اٹھانا ہوگا. اتنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا, روزانہ اس کی جو اس طرح کی واقعات ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور حکومت پاکستان کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا افسوسناک رویہ ہے کہ جہاں پہ ذاتی مفادات کو انہوں نے ترجیح دی, اور وہ ہندوستان جو کہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے, عالمی سطح پہ بھی اس کی جو لابنگ ہے, جو اس کی کوششیں ہیں, وہ پاکستان کو بدنام بھی کر رہا ہے, تنہا بھی کر رہا ہے, اور ہم خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہماری نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کے حوصلے بلند ہیں, وہ اس طرح کی وارداتیں کرتا ہے. روزانہ LOC کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ اس کو ہم باقاعدہ طور پہ اس فورم پہ اٹھا نہیں پا رہے. آپ سوچیں کلبھوشن یادو جیسا میٹر کو ہم وہاں جا کے اس کا کیس نہیں لڑ سکے, ہمارے وکلا نااہل تھے, اتنی بھاری فیس لے کے گئے اور وہ اس کو نہیں لڑ سکے. تو جب ایسی ٹیم ہوگی, اس طرح نااہل حکمران ہوں گے, تو پھر اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائے. سب سے پہلے تو ہمارے شہید ہمارا فخر, اور ہمارے شہید وہ مائیں وہ باپ جن کے گھروں میں ان کے بچوں کی لاشیں جاتی ہے, انشاءاللہ وہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بنیں گے, اور وہ اس ملک کے اصلی ہیرو ہیں. لیکن جہاں تک وائلیشن کی LOC پہ بات ہے, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے جو کہ اس پورے خطے کو آگ اور بارود میں جھونکنا چاہتا ہے, اور وہ ایک ایسا بھیڑیا بنا ہوا ہے جسے کوئی انسانی جان کی قدر نہیں. وہ کشمیر میں بھی دہشت گردی کر رہا ہے, وہ وہاں کی رہنے والی جو اقلیتیں ہیں ہندوستان میں وہاں پہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے, وہ افغانستان کو بھی ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے, اور وہ پاکستان میں بھی ہر طریقے سے اپنے دہشت گرد اپنے لوگ انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہندوستان کی اس دہشت گردی کو روکا نہیں جائے گا, اس وقت تک جو ہے اس خطے کو امن میں رکھنا کافی مشکل ہے, اور پاکستان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا جواب دے سکتا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور الحمدللہ پاکستان میں وہ قوت موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے, اور ہمارے نوجوان ابھی بھی اپنا خون کا آخری قطرہ تک اس پہ بہانے کے اس دھرتی پر تیار ہیں. کاورڈلی ایکشن ہے انڈیا کی طرف سے کہ جب ایک لائن آف ایکشن ہے اس لائن کو پار نہیں کرنا, اس کی لائن کی کوئی وہ چیز نہیں کرنی, اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے, اور اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں وہ کر رہا ہے اس سے کوئی بڑا مبڑ بھی بن سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو سوچنا چاہیے اور ان چیزوں سے الگ ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس ایٹامک ہتھیار ہیں تو اب پاکستان کے پاس بھی ایٹامک ہتھیار ہیں. جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. اب یہ جھگڑوں سے نہیں ہوگی, اور پھر دونوں نیوکلیئر وہ ہیں, ان کو تو کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی بات بنتی ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کو اور عوام کو, قوم کو ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسئلے یہ جو کچھ انہوں نے کیا غلط کیا ہے, ہم اس کی مخالفت کیسے مذمت کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے ایسا.
وہ کہ آپ ادھر سے ہمیں مارے اور ہم ادھر سے مارے, ہم دونوں پہ ناراض نہیں. جو آج انہوں نے کیا ہے یہ کافی غلط بات ہے, بلکہ یہ کہ بیٹھ کر مسائل کو حل کریں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان جھگڑوں کے. اور مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا ہے. If there is will, there is a way. بات پہ حیران ہوں کہ جب یہ نواز شریف کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا ہے, ان کی گردن آتی ہے اور ہمارے ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ اور یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. میں اس بات کی حیرانگی ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جی انڈیا تو پوری کوشش ہے ان کی, امریکہ کی اور انڈیا کی, کہ کسی طریقے سے یہ سی پیک جو ہے یہ والا یہ پروجیکٹ جو ہے نہ ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری فوج ہماری قوم انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے جو عزائم ہیں وہ ہم کبھی بھی پورا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. حدیبیہ کیس, نیب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. نیب نے حدیبیہ پیپر ملز کیس ناقابل سماعت ہونے کے فیصلے کو دوبارہ چیلنج کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل دائر کر دی ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ نے حدیبیہ کیس کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے نیب کی اپیل زائد المیعاد ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی تھی. نیب نے نظرثانی اپیل میں عدالت عظمیٰ کے 15 دسمبر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرا نمبر 27, 23, 6 اور 32 پر نظرثانی کی جائے اور فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں. اپیل کے متن میں ہے کہ گزشتہ برس 20 اپریل کو سپریم کورٹ کے 2 ججز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا, جبکہ 3 ججز نے معاملے پر مزید تحقیق پر زور دیا. عدالت نے تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دی, جس نے 10 جولائی کو اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. 20 جولائی کو JIT کی روشنی میں ہی حدیبیہ کیس میں نظرثانی دائر کرنے کا فیصلہ ہوا اور 21 جولائی کو نظرثانی دائر کرنے کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی. سپریم کورٹ نے 3 دن کی سماعت کے بعد مختصر فیصلے سے نیب اپیل خارج کر دی. نیب نے استدعا کی ہے کہ حدیبیہ کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں نقائص ہیں, اس لیے اس پر نظرثانی کی جائے. نیب کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر کے اپیل پر زائد المیعاد کے قدغن کو کل عدم قرار دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ زینب قتل کیس میں پنجاب حکومت اور پولیس غیر سنجیدہ ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل بینچ نے قصور میں بچوں سے زیادتی کے واقعے کے از خود نوٹس کی سماعت کی. سماعت کے دوران DG فرانسک اور JIT کے سابق سربراہ ایڈیشنل IG ابوبکر خدابخش پیش ہوئے, تاہم IG پنجاب عارف نواز عدالتی حکم کے باوجود نہیں آئے. DG فرانسک نے عدالت کو بتایا کہ قصور میں 2015 سے اب تک 6 بچیوں میں ایک ہی شخص کا DNA ملا ہے اور زینب سے ملنے والا DNA میچ کر گیا ہے. ان واقعات میں ملوث شخص سیریل کلر ہے. اب تک 1000 لوگوں کے DNA ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور اس بات کو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کا تعلق قصور سے نہیں ہے. عدالت نے زینب قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے JIT کے سابق سربراہ ایڈیشنل IG ابوبکر خدابخش سے استفسار کیا کہ بچی کے اغوا اور قتل کا پہلا واقعہ کب پیش آیا, جس پر انہوں نے بتایا کہ قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا پہلا واقعہ جون 2015 میں پیش آیا. اس وقت بھی میں ہی JIT کا سربراہ تھا. اس قسم کے واقعات میں سیریل کلر ملوث ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے. جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے 36 گھنٹے کی مہلت دی تھی لیکن ملزم گرفتار نہیں ہوا. آپ صرف DNA کی رپورٹ کا انتظار نہ کریں, آپ کے پاس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے بے شمار طریقے موجود ہیں. سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ملزم کو جلد گرفتار کریں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومت اور پولیس تسلیم کر لے کہ انہوں نے غفلت دکھائی ہے. آپ کی تفتیش 2015 میں شروع ہو جانی چاہیے تھی. جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں وہ پہلے کیا ہوتا تو زینب کا واقعہ نہ ہوتا. پنجاب حکومت اور پولیس انتہائی غیر سنجیدہ ہے. IG پنجاب 17 جنوری کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں. کیس کی مزید سماعت بدھ کو ہوگی. سپریم کورٹ نے مری میں غیر قانونی تعمیرات پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود گر جائیں یا پھر غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیں. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کے نمائندے ابرار حسین کی یہ رپورٹ. عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے مری میں غیر قانونی تعمیرات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو تمام تفصیلات پیش کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی. عدالت نے مری میں غیر قانونی تعمیرات کی فہرست طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ غیر قانونی تعمیرات کس نے کی, غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ تمام تر تفصیلات آج ہی فراہم کریں. چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں مری میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں یا نہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے بتایا کہ مری میں 2003 سے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں. عدالت میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور حکم امتناعی بھی حاصل کیے گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتوں میں جو کیس ہیں ان کی تفصیلات بھی فراہم کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ بلڈوزر کرائے پر لیں اور تعمیرات گرائیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے.
مال روڈ کو جوانی میں بھی دیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی۔ جن کے دور میں یہ تعمیرات ہوئی ہیں ان کے ناموں کی فہرست بھی فراہم کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مری میں جائیں منادی کروا دیں، جس نے آنا ہے عدالت آ جائیں۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ یہ عمارتیں گریں گے یا آپ گر جائیں گے۔ یہ غیر قانونی تعمیرات آپ کے ادارے کے آشرباد سے ہوئیں۔ سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات ہم سے چھپائی نہ جائیں۔ میری انسپیکشن ٹیم نے اگر چھپائی گئی عمارتوں کی نشاندہی کی تو نتائج برآمد ہوں گے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات، غیر شادی شدہ گھروں اور مارکیز کا نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے سی ڈی اے سے فوری مکمل جامع رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات، شادی گھروں اور مارکیز پر بھی از خود نوٹس لیا ہے۔ ایچ آر سیل سے کہا ہے کہ سی ڈی اے سے مکمل رپورٹ طلب کرے۔ ایچ آر سیل سے کہہ دیا ہے رپورٹ لے کر پرسوں تک کیس سماعت کے لیے مقرر کرے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کو الگ الگ کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے ابرار حسین کی یہ رپورٹ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے دونوں پارٹیوں کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران مسلم لیگ نون کے وکیل جہانگیر جدون نے موقف اختیار کیا کہ ان کا جواب تیار ہے، آئندہ سماعت پر جواب جمع کروا دیں گے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے مسلم لیگ نون کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا تحریک انصاف کو 20 جنوری تک جواب کی کاپی فراہم کر دیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں لطیف کھوسہ نے جواب جمع کرایا اور موقف اختیار کیا کہ ان کی پارٹی پر غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات غلط، بے بنیاد اور بدنیتی پر مشتمل ہیں۔ تحریک انصاف نے انٹرنیٹ سے بوگس مواد اکٹھا کیا اور پٹیشن دائر کی۔ الیکشن کمیشن پٹیشن کو مسترد کر دے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں جماعتوں کے خلاف کیسز کو الگ الگ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف کیس کی سماعت دلائل کے لیے مقرر کرتے ہوئے 1 فروری تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے درخواست گزار پی ٹی آئی رہنما فرق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اگر غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کی ہے تو تاریخوں کے پیچھے کیوں چھپ رہی ہے، اور جس کے اندر ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا حساب دینے سے جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں اور جوتے بغل کے اندر دے کے دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ قطر سے کوئی لیٹر جو ہے وہ تیار کروایا جا رہا ہے، جواب جو ہے وہ قطر سے بائنڈ ہونے گیا ہے، اور جب بھی ان کے کالے کرتوتوں کی بات آتی ہے، جب بھی ان کی کرپشن کی بات آتی ہے تو ان کے پاس حساب دینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، رسیدیں دینے کو بھی کچھ نہیں ہوتی، ماں سوائے جو قطری خطوط کے۔ تو پہلے آپ نے غالب کے خطوط سنے ہوئے تھے، اب جو ہے وہ قطری خطوط کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں پر۔ اور میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں لی۔ نواز شریف غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں اور ملک، عدلیہ اور اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نواز شریف نے اپنے آپ کو جو ہے جمہوریت کا علمبردار بنا کے پاکستان کا ٹھیکیدار بن رہا ہے۔ یہ نہ جمہوریت جانتا ہے، نہ اس کے جمہوری رویے ہیں، نہ یہ جمہوری طریقے سے کبھی اقتدار میں آیا ہے۔ یہ بیساکھیوں پر سوار ہو کر آیا ہے، آروز الیکشن کروا کے آیا ہے، یا کسی کے آسرے سہارے سے آیا ہے۔ اس نے مارشل لاء کے کوک سے جنم لیا ہے۔ ضیاء الحق کی یہ باقیات اب اس ملک میں نہیں چل سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تحریک ضرور چلا رہے ہیں، لیکن اس تحریک میں بھی مقصود یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ڈیریل ہو یا ملک کا کوئی نقصان ہو۔ ہم ریاست کی بات کریں گے، اور شریف برادران کے جو قتل و غارت گری انہوں نے کی ہے، اب جو قصور میں جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ 12 بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے یہ دنیا میں پاکستان کی اتنی بدنامی ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ساری فلیش نیوز لگ رہی ہیں، ابھی تک ملزم نہیں پکڑا گیا۔ لطیف کھوسہ نے دوران گفتگو دعویٰ کیا کہ آصف علی زرداری شروع سے ہی بزنس تائکون ہیں، ان سے ذرائع آمدن پوچھنا ایسا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا جائے۔ اور اب بات کریں گے پاکستان انٹرفیتھ لیگ کی۔ پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے زیر اہتمام اہم اجلاس ہوا، جس کی قیادت ساجد اسحاق صاحب نے کی۔ ساجد اسحاق کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی نے ایسے اقدامات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں اور اکثریتی مذہبی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں۔
پاکستان کا آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، چاہے ان کا تعلق اکثریت سے ہو یا پھر وہ اقلیت میں ہو۔ کل عدم جماعت الاحرار کے ترجمان اسد منصور نے خود کو فورسز کے حوالے کر دیا۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے کئی واقعات میں ملوث کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کا ترجمان اسد منصور افغانستان میں روپوش تھا، تاہم اب اس نے خود کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اسد منصور کو خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جماعت الاحرار نے اسد منصور کو احسان اللہ احسان کی جانب سے گرفتاری دیے جانے کے بعد تنظیم کا ترجمان مقرر کیا تھا، تاہم اب اس نے بھی خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ملا فضل اللہ کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد عمر خالد خراسانی اور دیگر 8 دہشت گرد کمانڈروں نے ٹی ٹی پی سے الگ ہو کر جماعت الاحرار تشکیل دی تھی، جس کا پہلا ترجمان احسان اللہ احسان کو مقرر کیا گیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس سال ہی اقتدار میں آئے گی۔ کرک میں یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اس سال اقتدار میں ضرور آئے گی، اقتدار میں آ کر بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب کریں گے۔ بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کو ترجیح نہیں دی گئی، بڑے لٹیروں سے جو پیسہ ملک میں واپس لائیں گے اس کو تعلیم پر خرچ کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، منی لانڈرنگ کا سارا پیسہ واپس لا کر تعلیم پر لگائیں گے۔ کسی بھی ملک نے دنیا میں بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کی۔ اس سال ہم نے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بجٹ تعلیم پر لگایا، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج میں شرکت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ 17 تاریخ کے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے اور اسی دن ہی اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ کی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے ملاقات کی ہے۔ ایلس ویلز اور تہمینہ جنجوعہ کے درمیان دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کی گئی، جبکہ افغانستان میں قیام امن، سیکیورٹی معاملات اور پاک امریکہ تعاون کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق قائم مقام نائب امریکی وزیر خارجہ ایلس ویلز کا گزشتہ برس اگست کے بعد یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے، اور ان کے یہ دورے پاکستان اور امریکہ کے مابین باقاعدہ روابط کا حصہ ہیں، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ زمین کی تلاش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی آپریشن کے دوران 5 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری ہیں۔ قابض فوج نے ضلع بارہمولہ میں لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے اڑی میں فوجی آپریشن کرتے ہوئے 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کی شہادت کے بعد اڑی میں حالات کشیدہ ہیں اور عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا کہ نوجوانوں کا تعلق عسکریت تنظیم جیش محمد سے تھا اور وہ خودکش حملہ کرنا چاہتے تھے۔ بھارتی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ اس دوران ضلع بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی۔ علاوہ ازیں مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوڑی کے علاقے سندر بنی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔ بغداد میں 2 خودکش حملوں میں 38 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں 38 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق دھماکہ اس وقت کیا گیا جب شہر کے وسط میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ حملے میں زخمی افراد میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے میں شدت پسند تنظیم داعش کی کارروائی شامل ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.